अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वीक के एंड होते हुए दिखाई दिए। इट मींस के एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। जो एक सेनेट में इलेक्शंस में कैओस नज़र आ रहा था या फिर कुछ अनसर्टेनिटी कल के दिन हमने विटनेस की थी, फाइनली आज हमने उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हुए देखा। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं जो नेगेटिविटी या फिर हम कहेंगे जो रूमर्स थे मार्केट के अंदर, उसको भी खैर बात कहते हुए मार्केट आगे बढ़ी है और इसके साथ साथ ओवरऑल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन आज की मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ट्रस्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया है। मार्केट की परफॉर्मेंस 45,837 पॉइंट्स पे क्लोजर दिखाया है। इट मींस के ओवरऑल पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर होना मार्केट का, और एंड में इट मींस के मार्केट के अंदर दोबारा से ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है और इन्वेस्टर्स कम बैक कर रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,278.53 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 45,946.69। लोअर वाज 45,168.21 एंड फाइनली क्लोजर वेल अबव द लास्ट क्लोजर 45,944.75 पे, यानी कि 666.21 के गेन के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 315.50 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 125.91 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 15.88 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम डिटेल्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। एसगार्ड 9 लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.20 के डिक्लाइन के साथ। 34.10 पे क्लोजर। 29.22 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीआरजी पार्क सेकंड स्कॉट पे 3.59 का गेन देखा गया। 146.30 पे क्लोजर रहा। 21.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 0.69 का डिक्लाइन देखा गया। 26.80 पे क्लोजर रहा। 17.87 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। जो स्क्रिप्ट्स कल हमें लाइमलाइट में दिखाई दे रहे थे नेगेटिविटी पॉइंट में, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव परफॉर्मेंस में, आज हमने उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हुए देखा है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। ओवरऑल आज हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में स्पेसिफिकली आज हम बैंकिंग सेक्टर्स, इस्लामिक बैंकिंग, इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, म्यूचुअल फंड्स एंड अ लॉट मोर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। आप इस्लामिक बैंकिंग को भी देखते हैं, एक्टिंग वीसी हैं ज़ेबुल के, और एक्सपर्टीज़ हैं आपकी बैंकिंग में, लॉ में। बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन है आपका। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री, क्या आजकल की जो डिजिटलाइज बैंकिंग इंडस्ट्री है और पुरानी बैंकिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, या फिर ओवरऑल ग्लोबली कन्वर्ट अगर हम इसको करके देखें या फिर मार्जिन देखें, पाकिस्तान की बैंकिंग अभी कहाँ खड़ी है? देखिए, अगर हम इस सेक्टर की बात करें जो बैंकिंग में हुई, तो पाकिस्तान में इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ये डेवलपमेंट्स पिछले एक डिकेड्स में बहुत ज़्यादा हुई हैं। जहाँ हम बहुत सारे नए बैंक मार्केट में आते हुए देख रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ हमारा जो इस्लामिक बैंकिंग का जो सेक्टर है उसने बड़ी ग्रो किया है और उसमें ग्रोथ नज़र आई है। वैसे इस्लामिक बैंकिंग में वर्ल्ड वाइड आपको ग्रोथ नज़र आती है और बहुत स्पीडी ग्रोथ हुई है, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे अरब कंट्रीज़ हों, इवन यूरोपियन कंट्रीज। बिल्कुल। और इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ में तो बड़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इस्लामिक बैंकिंग में बड़ी रैपिडली ग्रोथ देखी गई है। मैं उसकी एक एग्जाम्पल ये है कि मैं उसकी यहाँ मलेशिया की कोट करूँगा कि मलेशिया में तकरीबन 50%, अगर मोर देन 50% अगर मुस्लिम हैं, तो तकरीबन कुछ ही 50% से कुछ कम वहाँ नॉन मुस्लिम भी हैं, चाइनीज़ हैं। और वो तो उनका जो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो रुझान देखा गया है वो ज़्यादा देखा गया कंपैरेटिवली मुस्लिम से। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या वजह है कि आप इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उनका जवाब ये था कि हमें 3 चीज़ें चाहिए थी जो हमें इस्लामिक बैंक में नज़र आती हैं। ट्रांसपेरेंसी, दूसरी बात ये कि प्रॉफिट उसमें हमें ज़्यादा मिल रहा है, तीसरी बात ये कि हम अपने पैसे के खुद ओनर हैं। क्योंकि इस्लामिक बैंक का जो मॉडल है वो मॉडल इस तरह से है कि बैंक के अंदर जब कोई भी जो इन्वेस्टर जो भी उसमें अकाउंट होल्डर होता है, जब वो पैसा दे देता है बैंक को, तो बैंक ओनर हो जाता है एक कन्वेंशनल बैंक में। लेकिन अगर हम इस्लामिक बैंक की तरफ देखें तो इस्लामिक बैंक में जो भी अकाउंट होल्डर है, जो भी पैसा उसमें डिपॉजिट कराता है, वो उसका ओनर वही रहता है।
اور بینک اس سے پوچھتا ہے کہ اگر اس کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے تو بینک پہلے پوچھتا ہے کہ ہم اس سیکٹر میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو بینک اس میں ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. رائٹ، اور کمپلیٹلی انٹرسٹ فری ہے یہ تو Exactly. ایٹ دا سیم ٹائم مسلمس کو کافی جو ہے وہ یہ ایک بینیفٹ ہے. سر اگر بزنس ورلڈ کی بات کریں تو بزنس ورلڈ میں کیا چیزیں ہیں، پلرز کون سے ہیں یا بزنس انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں جو مین دکھائی دیتے ہیں ہائی لائٹ ہوتے ہوئے؟ اگر ہم مین بات کریں کہ بزنس میں تو یہ دو بڑے ہمیں جو جس کو ہم کہتے ہیں میگا پروجیکٹ نظر آتے ہیں، ایک بینک کا اور ایک انشورنس کا، کیونکہ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں. بینکنگ کمپنیز جو ہیں یا انشورنس کمپنیز، کیونکہ بینک بھی ایک بینکنگ کمپنی ہوتا ہے، بالکل، تو اس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ان کا بڑا رول ہے کہ ایک بینک اگر ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ فائنینشیل ایک ہب مانا جاتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کہ وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس میں سے مارگیج کروا رہے ہوتے ہیں، لون لے رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسری طرف اگر ہم انشورنس انڈسٹری کو دیکھیں تو وہ بھی ایک دوسرا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے وہ ایک پلر مانا جاتا ہے کہ جتنے بھی پراپرٹی ہوتی ہیں، چاہے وہ جنرل سائٹ پر ہوتی ہیں یا لائف میں، تو انشورنس کمپنی اس کا پورا رسک جو ہے وہ اٹھا کے بیٹھی ہوتی ہیں. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جتنی بھی کسی بھی کنٹری کی جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے، اس کے پاس جو اس کا جو ایسٹس ہوتے ہیں یا جو ان کے پاس، اب میں بات کروں اگر پاکستان کی، تو اسٹیٹ لائف کے پاس جتنے ایسٹس ہیں، یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن اگر کوئی ہے تو اسٹیٹ لائف ہے. رائٹ، دوسری سائڈ پہ ایک جنرل انشورنس بھی ہے، NICL، وہ جنرل انشورنس میں ڈیل کرتی ہے. تو اگر ہم دوسری سائڈ پر دیکھیں تو NICL جو ہے نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ، تو وہ بھی ایک دوسرے نمبر پر آتا ہے جو ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا. تو اگر ہم اس کو دنیا کے تناظر میں دیکھیں، ورلڈ وائڈ دیکھیں، تو ہمارے سامنے بہت سے بڑے بڑے گروپ نظر آتے ہیں جو یا تو وہ انشورنس گروپ ہیں یا وہ پھر بینکنگ کے کمپنیز ہیں. میں مثال دیتا ہوں، آلیانز ایک گروپ ہے جو کہ دنیا بھر میں انشورنس کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس کی یہ کتنے بڑے گروپ ہیں، اس کی میں اگزامپل دوں کہ ٹاپ 10 جو فارچون 500 کے اندر جو کمپنیز کے نام ہیں، ایک زمانے میں ایک امریکن گروپ ہوا کرتا تھا AIG، تو وہ ٹاپ 10 کمپنی کے اندر اس کا نام تھا، انشورنس گروپ تھا وہ. رائٹ، اور آلیانز کا جو اس کا کتنا ان کا فائنینشیل اسٹرینگتھ ہے، اس کا اندازہ اس طرح سے کر لیں کہ انہوں نے ابھی ایک ایڈ بنایا تھا. وہ ایڈ کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں، اس میں ہوتا یہ دکھا یہ رہے ہیں، اس میں کوئی آواز نہیں ہے، اس میں ایک کار ہے جو روڈ پہ دوڑ رہی ہے، ایک پلین ہے جو ہوا میں چل رہا ہے، ایک سمندر میں شپ ہے، ایک انڈسٹری ہے، ایک آدمی دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو دکھائی ہے اور اس کے بعد میں کہا all insured by Allianz. اوکے، یس، کہ چاہے وہ شپ ہے، چاہے وہ پلین ہے، چاہے انشورنس نیسیسری ہے تو نہیں انشورڈ بائی، مطلب یہ آلریڈی انشورنس انہوں نے کیا ہوا ہے. اگر وہ پلین کریش ہوتا ہے تو اس کا انشورنس وہ اس نے دینا آلیانز نے. سر اگر آپ تھوڑا سا لا کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انشورنس تو کروا لیتے ہیں، اب ایک لائف انشورنس کی بات کرتے ہیں کیونکہ انشورنس میں بھی تھوڑی سی ورائٹی ہے، مٹیریلسٹک انشورنس الگ ہے، لائف انشورنس الگ ہے، اور اب ہم انشورنس کو ہی فردر ڈائسیکٹ کر رہے ہیں. تو انشورنس کے اندر جب آپ لائف انشورنس کروا لیتے ہیں تو جو جب ایک لائف انشورنس ہے اوبویسلی تو اس پرسن کے، اس کینڈیڈیٹ کے مرنے کے بعد ہی ملے گا. وہ جب اس کے گھر والے اتنا زیادہ سفر کرتے ہیں تو اسے تو نہیں پتا ہوتا نا، اس نے تو لائف انشورنس بہت ایمانداری سے، بہت آنیسٹی کے ساتھ اس نے پے کیا، سب کچھ ہونے کے بعد اب وہ نہیں رہا، اب اس کو انشورنس کی ضرورت ہے اس کی فیملی کو اس منی کی، تو اگین اس کی فیملی کو سفر کرنا پڑتا ہے. اس طریقے کے کوئی لاز موجود ہیں کہ اس کو کوئی سفر نہ کرے ان کی فیملی، یہ کوئی آپ کو کوئی کہہ سکتے ہیں گارنٹی دے سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. جہاں آپ نے دو باتیں کی، ایک تو یہ کہ جو اس نے انشورنس کرایا وہ تو خیر اس نے انشورنس کرایا ہے، تو اگر اس نے انشورنس کی تمام فارمیلٹیز پوری کی ہیں اور پراپر طریقے سے انشورنس کرایا ہے، لائف انشورنس کا اگر کیا ہے، سر چلے ایک آدھ رہ بھی گئی تو پھر بھی کیا ریزن؟ تو اس کی طرف آ رہا ہوں میں کہ دوسرا یہ کہ اب اس کے مرنے کے بعد جب وہ اس کا کلیم ڈیو ہو جاتا ہے، اب اس کو کلیم نہیں مل رہا. آپ کا یہی سوال کوشچن ہے، رائٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ لا میں ایک ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے، ریمیڈی تو ایک مرہم جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو ہر ایریا میں لا کا کام یہی ہے کہ جو بھی جس کو نقصان پہنچا ہے، نقصان پہنچنے والے کو اس کا ازالہ ہو.
تو اگر وہ انشورنس صحیح ہوا تھا، پراپر اس کے تمام چیزیں کمپلیٹ تھی جو فارمیلٹیز ہوتی ہے، لیگل ریکوائرمنٹس پوری تھیں، تو اس کو کلیم دینے سے کلیم دینے کا کوئی نہ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کو کلیم دینا پڑے گا. اس کو کورٹ میں بھی لے جایا جا سکتا ہے، اس پہ کیس بھی کیا جا سکتا ہے، اور کورٹ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ اس کو کلیم دینا ہے. اور یہ ہوا ہے. بہت ساری انشورنس کمپنی نے جب کلیم نہیں دیا تو جب وہ کیس کورٹ میں گئے ہیں تو کورٹ نے اس کے فیور دیا، جو پالیسی ہولڈر ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور انشورنس کمپنی کو کلیم دینا پڑا. فارمز اتنے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اس کو ریڈ کرنا، 24-25 پیجز کے فارم، اور اس کے اوپر ایک باریک سی لائن میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، اور وہ بعد میں اس لائن کے اوپر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے پہلے ہی اس میں جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی. تو ایسا کوئی واضح طور پہ یا کچھ ایسا قانون ہو یا کوئی ایسا لا ہو جو ساری چیزوں کو بارڈ رکھے اور پراپر اسی کا ساتھ دے جو کینڈیڈیٹ کی فیملی ہے جو کلیم لینا چاہتی ہے؟ بالکل. دیکھیے، لا تو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر اس آدمی کو کہ جس کے ساتھ کوئی نقصان ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے اس کا تو ازالہ وہ دیتا ہے اور اس کو ریمیڈی دیتا ہے. اچھا، اب جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ باریک باریک چیزوں میں لکھا ہوتا ہے، تو پہلی بات تو کوئی بھی اگر سائن کر رہا ہے تو پہلے پڑھ لے. اچھا، وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک پیج کے پیچھے بہت سارے وہ 3-4 پیجز کو وہ اکٹھا ایک ساتھ جب وہ اس کو ایک جگہ چھاپنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت باریک باریک بہت چھوٹے سے وہ ورڈز ہو جاتے ہیں. اچھا، نارملی یہ انشورنس میں نہیں ہوا کرتا. یہ جب بینکنگ کے جو لون کے جو فارم ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ اس میں بڑی ڈیٹیل میں ہوتا ہے. کلیمز میں تو چلیں پھر یہ مزید بہت زیادہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن کافی چیزیں ایسی دیکھی ہیں. اسلامک انشورنس کی بات کرتے ہیں، کیا ڈفرینس ہے ریگولر جو بینکنگ انشورنس ہوتے ہیں جو ہم لیتے ہیں انشورنس، اور باقی اور ڈفرینٹ مٹیریلسٹک انشورنس، اور اس سے اسلامک انشورنس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے، جس طرح سے ہماری میں اگر بات کروں اسلامائزیشن کی طرف کے حوالے سے، تو انٹرسٹ فری اور جو اسلامک پرسپیکٹو میں جو بزنس ہونا چاہیے، تو اس میں پہلے مرحلے میں بینکنگ سیکٹر کو اسلامک بینکنگ کی طرف لے کے آیا گیا اور بڑی کامیابی سے وہ چل رہے ہیں. اب دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن انشورنس بھی ہوتا ہے، تو انشورنس کے بارے میں بہت سارے علماء کا اور بہت سارے جو اسلامک اسکالر ہیں ان کا فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک الٹرنیٹ جو ہے اس کو ہم اسلامک انشورنس کا نام نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کو تکافل کہیں گے. وہ ہے اسلامک انشورنس ہی، اگر ہم اس کو سمجھنے کے غرض سے دیکھیں تو. سر، تکافل میں تو آپ کی بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے، آپ اونلی پی ایچ ڈی ہیں ان دی ورلڈ، تو یہ تو ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہوگی، تو پلیز ایکسپلین کریں. جی، تو اس میں یہی ہے کہ جس طرح سے ایک اکنامی کو انٹرسٹ فری کرنے کا جو آبجیکٹیو ہے، اور جو ہمارے بحیثیت مسلم یہ فرض بھی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں انٹرسٹ نہیں ہو، اس میں گیمبلنگ نہ ہو، اس میں انسرٹینٹی نہ ہو، یعنی کاروبار اور جوئے میں ایک فرق ہونا چاہیے، اور حلال و حرام بزنس کی جو جہاں تک بات ہے وہ اس میں ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ جو تکافل ہے یہ بیسیکلی انشورنس کا متبادل ہے، اس کا الٹرنیٹ ہے. ایسا الٹرنیٹ سلوشن جو کہ بہت اسٹڈی کے بعد اور بہت ریسرچ کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں، چونکہ میرا ایریا تھا یہ ریسرچ کا اور میں نے جب اس پہ کام کیا ہے، تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں اگر ہم صرف سمجھنے کی، کیونکہ بڑی ایک لمبی بحث ہے تو میں مختصر سے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ 3-4 چیزوں کو اس میں سامنے رکھا گیا ہے. مین بڑی اور بھی چیزیں، جیسے کہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، انٹرسٹ فری ہونا چاہیے جو بھی بزنس ہے، اور جو جس طرح سے بینکنگ میں ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو انشورنس کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے ایک کمپنی کے دوران اور ایک کلائنٹ کے دوران، تو وہ بیس کرتا تھا گیمبلنگ ایکٹ پر، یعنی جوئے کے لا پر. تو وہ ایکٹ جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے. تیسرا ہے انسرٹینٹی، غیر یقینی صورت کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. انشورنس میں تو یہی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3-4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تکافل کا ایک ماڈل رکھا گیا ہے جو بڑا کامیاب ہوا ہے عرب کنٹریز کے اندر بھی، ایشین کنٹریز کے اندر بھی، اور پاکستان میں تکافل کمپنیز آ چکی ہیں. بالکل آ چکی ہیں. بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں تو تکافل کے اندر ایکچولی ہم کیا کر سکتے ہیں، لائف انشورنس بھی کروا سکتے ہیں، یا لائف تکافل بھی لے سکتے ہیں، یا جو بچیوں کی شادی کے لیے. اس کا نام فیملی تکافل کے نام سے وہ کہتے ہیں. اوکے، تو ڈیفرنٹ اس کی ورائٹی بتائیے پلیز. اس میں بھی جس طرح سے انشورنس میں 2 مین بڑے ایریاز ہیں، لائف اینڈ جنرل. لائف میں زندگی کا ہوتا ہے انشورنس، اور جنرل میں تمام پراپرٹیز آ جاتی ہیں، چاہے وہ گھر ہو، فیکٹری ہو،
یا کار ہیں یا جو اس طرح کی جتنے بھی ایسٹس ہیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر رخسار کی پریزنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی انفارمیشن گین کر سکیں بینکنگ سیکٹر اور خاص کر اسلامک بینکنگ اور انشورنس اینڈ تکافل کے بارے میں، تو وہ آج ہم پروگرام میں گفتگو کر سکیں. جی سر، پلیز کیری آن. تو اس میں یہی ہے کہ تکافل میں بھی اسی طریقے سے، چونکہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ تکافل ایک انشورنس کا الٹرنیٹ ہے، تو اس میں بھی دو مین ایریاز ہیں، ایک لائف کا اور ایک جنرل کا. تو لائف میں تو چونکہ انشورنس میں لائف انشورنس کہہ دیا جاتا ہے، لیکن تکافل میں اس کو ہم فیملی تکافل کہتے ہیں، اس میں لائف نہیں کہتے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کیوں ہم لائف انشورنس کہتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم لائف تکافل نہیں کہتے بلکہ فیملی تکافل کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائف کے بارے میں جو اس کا اختیار ہے وہ باری تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کے بارے میں گارنٹی دے سکتے ہیں، اور کوئی شخص نہیں ہے جو کسی کی گارنٹی کا ایشورنس دے لائف کے حوالے سے کہ اس کی زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی. تو اس لیے اس کو فیملی، کیونکہ اصل میں جب بھی کسی کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی جو فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا فیملی تکافل ہوا. اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم جیسے جنرل انشورنس کی بات کرتے ہیں تو وہ جنرل تکافل ہے. رائٹ سر، اگر آج کل کی بینکنگ کے بارے میں بات کریں تو پاکستان کی جو یہ بینکنگ دکھائی دے رہی ہے، اس میں کیا فردر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اس کو لاء سے لنک کریں تو جو کرائمز ہوتے ہیں جو ڈیجیٹلی آج کل جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے کرائمز بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا پہلے جرنلی ہوتے تھے، اب سائبر کرائمز بھی ہوتے ہیں. تو اگر بینکنگ میں کچھ ایسا کرائم ہو جاتا ہے تو لاء کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بڑی ایڈوانسمنٹ تو ہو رہی ہے بینکنگ سیکٹر میں، لیکن اب ہم پوری کی پوری اکنامی اور پورا بزنس جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے. اب ہم سب کمپیوٹرز کی طرف جا رہے ہیں، سارے انٹرنیٹ پر آ رہے ہیں. یس بالکل، آپ دیکھ لیں کہ ساری جتنے بھی بینکنگ کے اندر جو ٹرانزیکشن ہے آن لائن ہو چکی ہیں. آپ گھر بیٹھے کمپیوٹر سے موبائل سے آپ آن لائن بینکنگ کر سکتے ہیں. یہ اے ٹی ایم کا جو سسٹم ہے یہ بھی آن لائن ہے، یہ بھی اسی سسٹم پہ کام کر رہا ہے، بس کی ڈیوائس ایک الگ ہے. جس طرح سے آپ اگر نیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ موبائل یا کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو ایک ڈیوائس ہے، اسی طرح اے ٹی ایم مشین بھی ایک ڈیوائس ہے. تو اب جس طرح سے ٹرانسفر ہے آپ گھر بیٹھے موبائل سے کر سکتے ہیں. سب ایپلیکیشن ہوتی ہیں، وہ ایپ اپنے موبائل پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اس میں یس ہو رہا ہے بالکل، یہ ہیکرز جو ہیں وہ ہیک کر رہے ہیں اور اس طرح سے چیزیں سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ بینکس کو جو اپنا یہ ایریا ہے آئی ٹی کا وہ بڑا اسٹرانگ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ان کے ایکسپرٹس ہیں اس کو اتنا ایکسپرٹس ہونے چاہیے کہ وہ ان کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں، جتنے بھی جہاں بھی وہ ان کی بینکنگ ہو رہی ہے نیٹ کے تھرو، اس کو بڑا اسٹرانگلی وہ اس کو سیکیور کریں، پروٹیکٹ کریں. اچھا جی بالکل. اور اس کے لیے پاکستان میں میں اس بات کو فخر سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے پاکستان کا، جو ہماری یوتھ ہے، وہ پاکستان سے باہر جا کر بہت بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں. کہ وہ ابھی ایک مجھے ایگزیکٹلی اس بینک کا نام میں نہیں لوں گا چونکہ وہ ایک تھوڑا سا وہ ہے کانفیڈینشیل بات ہے، تو وہ اس کا ہیک ہوا تھا پورا، اور یہاں سے پاکستان سے وہ ایکسپرٹس گئے تھے آئی ٹی کے، اور انہوں نے جا کے اس کو وہاں سے اس سے نکالا. اور ایون وہ ہیکرز کا بھی پتہ بتایا. اب وہ بینک کا کام ہے کہ اس کو پکڑے نہ پکڑے، کیونکہ ہوتا یہ ٹیلنٹ موجود ہے اور ہمارے پاس فائر وال ہے. ہاں، کیونکہ ایک مسئلہ آتا ہے ٹیریٹری کا جو انٹرنیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اٹیک کیا گیا ہے، فرض کر لیں افریقہ کے کسی ملک سے یا یورپ کے کسی ملک سے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے ایشیا کے کسی ملک میں یا افریقہ کے کسی ملک میں، تو اب وہاں کا لا وہاں پہ چلے گا نہیں چلے گا، کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ جب ہیکرز ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں کرائم وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں. سر تو یہ خیر ایک الگ چیز ہے. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں. بچوں کا کیا پرسیپشن ہے ایم بی اے بی بی اے کرنے کے بعد؟ کیا ایک بزنس پرسن بن جاتا ہے؟ اف یس obviously تو ان کا جو ایک پرسیپشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پھر نوکری ہی کریں گے آگے؟ ان کے یہ ذہنیت نہیں ہے. پاکستان کو ضرورت ہے انٹرپرینورز کی. یہ اگین آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے اس حوالے سے بھی، کیونکہ میرا بزنس ایڈمنسٹریشن کا بڑا بیک گراؤنڈ رہا ہے. میں پروفیسر بزنس ایڈمنسٹریشن رہا ہوں، ڈین رہا ہوں کئی یونیورسٹیز میں بزنس کا، اور بی بی ایم بی کے حوالے سے بھی میرا بڑا کام ہے. کچھ بکس لکھی ہیں میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن پہ، تو وہ جرمنی سے پبلش ہوئی ہیں، 5 کتابیں یو کے سے. تو میں اس حوالے سے یہ بھی ایک بڑا ایک ٹاپک ہے، اس پہ تو ایک الگ سے ایک سیشن ہونا چاہیے، لیکن میں اس سے مختصراً یہاں بات کروں گا. کیونکہ آپ کے کوشچن میں بہت ساری 4-5 چیزیں ہیں، اس کو میں باری باری بات کر لیتا ہوں. کہ اگر کوئی بی بی ایم بی اے کر رہا ہے اس لیے کہ وہ ایک بزنس مین بن جائے گا
تو دنیا میں کوئی سی بھی ڈگری ایسی نہیں ہے کہ جو بزنس مین بنا سکتی ہو، سوائے اس کے کہ اس کا شوق ہونا چاہیے بزنس کا، اور وہ بزنس کو پہلے سیکھے. جو بزنس کرنا چاہتا ہے وہ پہلے سیکھ لے اس آدمی سے جو وہ بزنس کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, BBA اور MBA کو کیوں کہا جاتا ہے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن؟ بیسیکلی آج سے کوئی 1 صدی پہلے ہوا یہ تھا کہ ہارورڈ میں سب سے پہلا پروگرام بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسٹارٹ ہوا تھا، MBA پروگرام. اور اس میں جو آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ بزنس مین جو ہے نا یونیورسٹیز میں بنائے جائیں، انٹرپرینیور بنائے جائیں. ایسے لوگ، ایسے اسٹوڈنٹس کو جو ابھی پڑھ رہے ہیں ان کو وہ ایجوکیشن دی جائے کہ وہ پھر مارکیٹ میں جانے کے بعد وہ بزنس مین بنے، نہ کہ جاب تلاش کریں. وہ امپلائی نہ بنے، امپلائر بنے. ایگزیکٹلی. تو یہ تھا آئیڈیا، اور اس آئیڈیا پر انہوں نے کام بھی کیا. اور اس میں ہارورڈ بزنس اسکول میں جب سب سے پہلا MBA جب وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تو اس میں انہوں نے پڑھانے والے جتنے ٹیچرز تھے وہ فیکلٹی ممبر نہیں تھے بلکہ وہ اپنے اپنے بزنس میں ایکسپرٹس تھے. فرض کر لیں کہ میں نے دیکھے ہیں بہت سارے سیشنز ہم نے. ایگزیکٹلی کہ اگر انہوں نے مارکیٹنگ پڑھا رہے ہیں تو کوئی مارکیٹنگ کا ٹیچر نہیں ہے بلکہ وہ مارکیٹنگ کا وہ ایکسپرٹ ہے جو بزنس میں اس کا ایک بڑا نام ہے. اگر وہ اپنی لائف میں کچھ اچیو کر چکا ہے ان کو بلایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ آرگنائزیشن بیہیویئر پڑھا رہا ہے تو کسی آرگنائزیشن کا وہ CEO ہے. تو جتنے بھی پڑھانے والے تھے وہ اکثر یا تو CEO ہوتے تھے، ڈائریکٹر ہوتے تھے، مینیجرز ہوتے تھے، جنرل مینیجرز ہوتے تھے. 15 20 25 30 سال کا ایکسپیرینس ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے IBA سے ایک کورس کیا تھا، جب میں کر رہا تھا سیکیورٹی انالیسس کا، تو جو ہمارے یہ IBA سے، تو IBA نے شروع میں آج سے کوئی 20 25 سال پہلے تک تو یہ تھا جب اسٹارٹ کیا تھا کہ یہ بھی مارکیٹ سے جو تھے وہ لوگ لیتے تھے جو ابھی بھی ہے، ابھی بھی کرتے ہیں کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو وہ ہائر کرتے ہیں پڑھانے کے لیے. تو وہ جو ہمیں پڑھا رہے تھے وہ ایک بینک کے اندر وہ چیئرمین تھے، اس پوزیشن پہ تھے اور وہ ہمیں بینکنگ پڑھا رہے تھے. اب بینک کا چیئرمین جب آ کر پڑھائے گا، وہ پریکٹیکلی ایگزامپلز دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ پڑھایا بھی ان کو پراپرلی دوستانہ طریقے سے اور ان کو ایک ریگولرلی جیسے بولتے ہیں نا کہ آرام سے پڑھا لیا. یہ نہیں کہ ایک ٹیچنگ ایک لیسن دے دیا اور پھر وہ اس کو فلفل نہیں کر پاتے. This is the reason کہ بزنس مین بننے کے لیے آپ کو پریکٹیکلی چیزیں دیکھنا ضروری ہے. اور وہ شخص آ کے پڑھائے کہ جس کو اپنا پریکٹیکلی اور فیلڈ کا تجربہ ہے اور وہ آلریڈی وہ کام بھی کر رہا ہے اور وہ اچیو بھی کر چکے ہیں. اگر وہ آج پڑھا رہا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو سر اس طریقے سے ایکسپیرینس شیئر کرنے کے باوجود تو آپ کو کیا لگتا ہے جو جنریشن ہے ہماری، جو نیو جنریشن ہے جن کو آگے جانا ہے اور پاکستان کا فیوچر بننا ہے، کیا دکھائی دے رہا ہے ان میں یہ ہے پوٹینشیل کہ وہ آگے بڑھیں گے اور اس طریقے سے انٹرپرینورشپ کو اور پاکستان کو بزنس انڈسٹریز کو آگے بڑھائیں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیے یہ جو میں پھر واپس اسی طرف آؤں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ اگر بزنس ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں تو یس آف کورس کہ وہاں بہت سارے ان کو اپرچونٹی ملتی ہے لرننگ کی اور وہ اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے، انٹرپرینور بننا چاہتا ہے تو اس میں وہ ایجوکیشن دی جاتی ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ کوئی بھی تعلیم کچھ نہیں بناتی جب تک کہ وہ شخص خود کچھ نہیں بننا چاہے. مثال کے طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہے اگر وہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا انٹرسٹ اور اپنی قابلیت کو بزنس کی طرف لگائے، ساتھ ساتھ بزنس ایجوکیشن سے وہ سپورٹ لے لے یہ لیکن بلٹ ان ہونا چاہیے ساری چیزیں. سر گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں، پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. تو بینکنگ سیکٹر کو یا پاکستان کی بینکنگ میں آپ کیا نیو چیز دیکھنا چاہتے ہیں آگے، یا کیا ورائٹی ہونی چاہیے ابھی؟ اس میں جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں پورے پاکستان کے جتنے بینکس ہیں اس میں جو ان کا HR ہے، ہیومن ریسورسز ہے. دیکھیے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اس کا ہیومن ریسورسز بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے اور بالکل ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور ان کو جو ایڈوانس چیزیں ہیں وہ ان کی ٹریننگ اس میں بہت ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ جو اسپیشلی اس وقت بینکنگ سیکٹر ایک سیلز سینٹر بن چکا ہے، وہاں پر زیادہ فوکس اس بات پر ہے کہ زیادہ اپنے وہ کلائنٹ بنائیں، زیادہ بزنس کو پروموٹ کریں. اور یس آف کورس کہ بزنس ہے تو وہ سیلنگ سے آئے گا. تو ان کا جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ضرور ٹرین ہونا چاہیے.
थैंक यू सो मच डॉक्टर रुखसार साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस और ख़ासकर तकाफुल के ऊपर, इस्लामिक इंश्योरेंस के ऊपर हमने काफ़ी गुफ्तगू की आज के प्रोग्राम में, और हमने देखा कि ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा डिजिटली हमारा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ चीज़ों की अभी भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ this talk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।